मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कनाडा से किसी खातून की कॉल आई है। मैं कॉलें बहुत कम रिसीव करता हूँ। मेरे साथ मसला ये है कि कभी उठा लो ना और बयान में फिर वाक़या सुना दो तो फिर लोगों को थोड़ा थोड़ा, अबे आंटी की कॉल उठा ली, हमारी कॉल नहीं उठा रहा। अबे इस तरह के मैसेज। वो इत्तेफाक से किसी आंटी की निकली थी, मुझे नहीं पता था ये आंटी है या अंकल है। कभी होता है ना 24 घंटे में मैं एक आध कॉल उठा लेता हूं, तो वो तो जिसकी कॉल निकलेगी वही होगा ना। अब हमें क्या पता कौन था। तो उन्होंने कहा कि मैं कनाडा से बात कर रही हूं। अच्छा, ये मैसेज भी उन तक चला जाएगा। मैं कनाडा से बात कर रही हूं। कनाडा की खवातीन टोटली आपके अगेंस्ट खिलाफ हो गई हैं और खुदारा कुछ बयानात में तब्दीली लेकर आए। यहां खवातीन अपने मियाओं को आपके बयान सुनने से मना कर रही हैं कि हमारे शौहरों को बर्बाद कर रहा है ये आदमी। तो उन्होंने कहा मैं कोई पता नहीं सुन्नत एकेडमी के नाम से कोई एकेडमी चलाती हूं, तो आपका उसमें एक ऑनलाइन बयान रखवा देती हूं ताकि आप उन खवातीन को समझाएं कि भाई हम औरतों के हुकूक के भी कायल हैं, हम मर्दों के। मेरे तो बहुत से बयानात खवातीन के हुकूक पर हुए हैं। गांव देहातों में तो मैं टोटली औरत के हक की बात करता हूं, क्योंकि गांव देहातों में औरतों पे बहुत जुल्म होता है। जब भी मेरा किसी गांव में देहात में बयान होता है, A to Z औरत के हुकूक की बात कर रहा होता हूं। तो अल्लाह करे ये बयान उन तक पहुंच जाए। तो वो कनाडा की जो आंटियां हैं, जाहिर है वो आंटियां ही हैं, शादीशुदा ही हैं, तभी तो उनको वो पहले ये बता दूं उनको मुझ पे गुस्सा किस बात का। कह रहे हैं हर बयान में 2-3 शादियों का तस्करा करते हैं। हमारे शौहरों को क्या कर रहा है ये आदमी? खराब कर रहा है। और ये औरतों के हुकूक पर कभी बात नहीं करता ये आदमी, हमेशा किसकी बात करता है? मर्दों के हुकूक पर। हालांकि ये 100% गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने तो बहुत दफा औरत के हुकूक की बात की है। तो उन कनाडा की खवातीन की खिदमत में गुजारिश है कि देखो, आपकी बेटी अल्लाह ना करे जवानी में अगर बेवा हो गई, या आपकी किसी बेटी को जवानी में तलाक हो गई, तो फिर आपको मेरे बयानात के अलावा अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। फिर जब आपके लिए खाती पीती अच्छी फैमिली से दूसरी शादी वाले का रिश्ता आएगा जो अलग घर दे रहा होगा, या आप चाहती होगी कि मेरी बच्ची को ये एक्सेप्ट कर ले। हर एक को तो नहीं इंसान इस काबिल समझता ना कि उससे अपनी बच्ची की शादी करे, लेकिन आपको कौम में कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे, बड़े खाते पीते अच्छे अखलाक वाले, अलग घर भी दे सकते होंगे, और आपको ये उम्मीद होगी कि हमारी बच्ची की शादी की उम्मीदें खत्म, तो ये कर लेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर वो ये कहे कि मैं इस काम को अच्छा नहीं समझता, फिर आप कहेंगे मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनने की बहुत शदीद जरूरत है। आप ये वाला क्लिप सुनो। बेशक अपने शौहर से छुपा के सुनाएंगी होने वाले दामाद को, लेकिन वो होने वाला दामाद इतना ढीठ होगा कि वो होते होते रह जाएगा। और आप तारुफ ये कराया करोगी ये मेरे होते होते रह जाने वाला दामाद है, जिसको हमने खुद ऑफर की थी। हम तो समझ रहे थे कर लेगा, लेकिन ये होते होते, क्योंकि इसकी अम्मा ने इस पे पाबंदी लगाई है कि हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 शादियों का रिवाज नहीं है। ये तो बेकार किस्म के लोगों का काम है। तो मेरे भाई, जिन लड़कियों पे जो गुजर रही है ना, जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनसे जाके पूछा करो जरा। हर आदमी अपना मफाद देखता है, उन लड़कियों से जाके पूछो उनके दिल पे कैसे आरे चलते हैं। कितनी बेचारी जवान लड़कियां जवानी में बेवा हो गई, जवानी में तलाक हो गई, उनको तरस रहे माँ बाप। लोग कहते हैं हम तो पैगाम भेज दें दूसरी शादी के लिए, हमें तो दे नहीं रहे। भाई ये थोड़ी कि कोई भी भेजे उठा के दे दें, उसमें तो और ज्यादा इंसान हसास हो जाता है कि भाई दूसरी कर रहा है तो इसके लिए तो उससे ज्यादा सलाहियत होनी चाहिए जो पहली शादी वाले में, क्योंकि 2 को पालना ये 1 से ज्यादा 10 गुना ज्यादा मुश्किल है।
ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی 15 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی, اس کو ویسے ہی چاہیے اسی خاندان کا, اور اس خاندان کے مرد سارے مکھنچو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے, جوانی میں بیوہ ہوئی ہے, اس کے بچے ہم رکھ لیں, بیویوں سے ڈر رہے ہیں. تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. دوبارہ سنا دیتا ہوں سلیمان احمر والا واقعہ. دم میں آگ لگاؤ. 2 چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی, تو ایک جیٹ طیارہ قریب سے گزرا, ان کے پر اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے بڑی چڑیا سے پوچھا کہ آنٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن اس کی اسپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے, تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے؟ اس نے کہا بہن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نکل رہی ہوتی ہے نا پیچھے سے, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ. تو میں قوم کے جو باصلاحیت مرد ہیں جو 2-3 رکھ سکتے ہیں, قوم کی بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, میں کینیڈا کی ان انٹیوں سے خواتین سے کہ اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی, ہو سکتا ہے بہت سے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا انہوں نے, ہم انٹی ہیں کیا؟ تو نہیں ہے انٹی. ہاں, تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے, تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ماچس کی تیری لگا دیتے ہیں, اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی وہ آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ میرے ان بیانات کا غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بس یہ بات کیا کہ اپنے بیان ختم کرتا ہوں. بہت سے مرد جو باصلاحیت نہیں ہوتے, 2 بیویوں کے اہل نہیں ہوتے, وہ نالائق بھی 2 کرتے ہیں پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف 2 شادیوں والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ 1 شادی والوں کے ساتھ. نکاح کی فضیلت پر جب بیان ہوتا ہے تو قرآن نے بھی کہا, اسلامک کلچر بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو نکاح کے اہل نہیں ہوتے وہ 1 شادی کر کے اس بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اب آپ کہو کہ مردوں میں بیوی پالنے کی طاقت ہی نہیں ہے, لہذا نکاح کی ترغیب دینا ہی غلط ہے. تو یہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ جب لڑکی والوں کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو لڑکی والے جلدی نہ کریں ہاں کرنے میں, اس کو پرکھیں. اب پرکھنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ میں لوگوں کو پرکھ کے بتاتا رہوں گا یہ والا آدمی تو 4 کے قابل ہے, یہ والا میں نے تحقیق کی ہے 3 کے قابل ہے, اس کو میں 3 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 4 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 2 کی دوں گا, اس کو 1 کی دوں گا, اور اس کو کہوں گا یہ کرے ہی نہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ لڑکی کے باپ کا کام ہے, کیونکہ لڑکی کا باپ میں نہیں ہوں, لڑکی کا باپ آپ ہے. آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے, مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے چوتھی کر رہا ہے. تو مفتی طارق مسعود نے یہ تو بیان میں کہا ہے کہ باصلاحیت مردوں کو 4 کرنی چاہیے, یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والا آدمی کیا ہے باصلاحیت. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو نا, آپ تحقیق کر نہیں رہے, بس وہ دوسری کے لیے آ رہا ہے تو سنت زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو. تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے. آپ تحقیق کرو جیسے پہلی والے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے, کتنا نچوڑتے ہیں اس کو, کرتا کیا ہے, کردہ کی ہے, کہیں گے لکڑ کا کام کرتا ہوں. ایسا تو نہیں جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہو, جاؤ ادھر جا کے دیکھو لکڑیوں کا کیا بزنس ہے بھائی. پکڑا جاتا ہے, پھر وہ پتا چلتا ہے جی میری وہاں نیو کراچی میں دکان ہے لکڑیوں کی, وہاں جا کے پتا کرتے ہیں ابے بھائی اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اگر وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے تو پڑوسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکان ادھار لے کے بیٹھا ہوا ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ کرتے, میں نے دیکھا ہے دفتر میں 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے, دوست کو بتایا میرے رشتے والے آ رہے ہیں, بتانا نہیں کہ یہ میرا آفس نہیں ہے. ہوتا ہے دھوکے میں سب کچھ ہوتا ہے. لڑکی والے آئے, دیکھا بھائی ماشاءاللہ بڑا حساب کتاب فٹ فاٹ, ہاں کر دی, اس کے بعد وہ دفتر نظر ہی نہیں آیا, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, لکڑ کا کام کرتا ہے. تو یہ میرا ہیڈک ہے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو,
ہم تو خود جب کہیں پیغام بھیجا ہم نے تو اگلے نے ہماری اتنی تحقیق کی. میں کہتا بھائی میں وہی ہوں جو یوٹیوب پہ آتا ہوں. کہنے بھائی مفتی صاحب ویڈیو الگ چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, گھریلو حالات الگ ہوتے ہیں. یہاں تو سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو تحقیق کر. ایک دفعہ کیا ہوا, اپنی ذاتی باتیں بتانی نہیں چاہیے یار, بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو پتا چلے لوگ کیسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں. پوری ریسرچ کر. میرا شہد کا بزنس تھا, تو پرانی بات ہے, بہت پرانی, 2009 یا 10 کی بات ہوگی. تو میں نے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کی. میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا. انہوں نے کہا کام کیا ہے آپ, بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا جی شہد کا کام ہے. شہد کا تھا میرا بزنس, لیکن میرے پاس, میں بیانات میں درس و تدریس میں لگا ہوا تھا, بزنس کو ٹائم دینے کا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا. وہ ایسے ہی چل رہا تھا, بس اللہ توکل. تو وہ کہیں پنجاب سے سفر کر کے آ گئے کہ میں, وہ حجا بیانات میرے سنتے تھے, وہ آڈیو بیان جاتے تھے نا, مجھے جانتے تھے, بیانات زبردست یہ وہی وغیرہ وغیرہ. تو آ گئے, ٹھیک ہے بھی. لوگوں نے کہا بھائی اتنے مشہور آدمی ہیں, بیانات کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, اور کیا تحقیق؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں گھر جاؤں گا. یہاں مسجد کے کمرے میں آ کے 3 دن تک ہم نے ان کی سیوا کی ہے. صبح کا ناشتہ, دوپہر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر. انہوں نے جناب دیکھا بھائی اس کمرے میں نا شہد کی بوتلیں سجی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. 3 دن رہے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک بوتل بھی 3 دنوں میں بکتی ہوئی نہیں دیکھی. کون سا بزنس ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ میرا بزنس تو تھا, ٹائم نہیں تھا. کبھی کوئی کسٹمر بھولا آ گیا تو مسجد کے خادم کو بول دیا دے دے بھائی اس کو پیسوں کا حساب بھی تو خود ہی کر لینا, مجھے دے دینا شام کو پیسے. اس سٹائل میں چل رہا تھا ہمارا بزنس. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بزنس کا. اب تو بعد میں چلو آدمی ملازم رکھ لیتا ہے جب لوگ مل جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے اچھا ہم نے اتنی خدمت کی, پراٹھے کھلا رہے ہیں, انڈے کھلا رہے ہیں. دوپہر لڑکوں کو بولا ہوا بھائی ان کا بہت خیال کرنا, ہو سکتا ہے یہ کل ہمارے سسر بن جائے. اتنی سیوا کی ان کی, لیکن بڑے ہوشیار, اور اچھا کیا انہوں نے. انہوں نے کہا یار 3 دن میں تو میں نے ایک بوتل بھی بکتی ہوئی. اب میں بڑا شرمندہ. میں نے کہا بس ہول سیل کے حساب سے کیا ہوتا ہے جب آتا ہے کیا بولتا بھائی. میں نے کہا بس اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اکٹھا نکلتا ہے. اب مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے کبھی کبھار اکٹھا مال نکلتا ہے, لیکن آج میں نے تھوڑا زیادہ نکال دیا. اتنا وہ چلے گئے, انہوں نے انکار کر دیا. اچھا کیا ان کے لحاظ سے. اچھا کا مطلب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, تو مجھے ان کا یہ عمل برا نہیں لگا. میں نے کہا بہت ہوشیار آدمی ہے ماشاءاللہ, 3 دن تک سیوا کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اس نے بولا بھائی آپ تیسری شادی کر رہے ہو, اس کے لیے تو اچھا خاصا خرچہ چاہیے. کہاں ہے؟ ہم چل رہے تھے اللہ توکل پہ, اللہ کھلا رہا تھا پلا رہا تھا الحمدللہ. اب ان کو یہ کون سمجھائے. لیکن خیر, تو آپ نے کیا کرنی ہے تحقیق. صرف ممبر کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے, تقریریں تو آپ لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب معاملات کیے جاتے ہیں تو ایسے جیسے یہ اجنبی, آپ اس کو نہیں جانتے. آپ اس سے پوچھو بھائی تنخواہ کتنی ہے, آپ کہہ رہے ہو میں سب کچھ کھلاتا ہوں پلاؤ, کہاں سے کھلا رہا ہے؟ شاید تو 3 دن میں ایک بکتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کہاں سے وہ مجھ سے اور بیٹھتے تو میں ان کو بتاتا, لیکن جب دل ہی خراب ہو گیا جب انہوں نے یہ جملہ کہا. ہم نے کہا یار اب تو ہوتے ہوتے رہ گئے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میرے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ عام عاشقوں پر ہے, جن کے ریجیکشن ہوتی ہے نا, پھر کہیں اور شادی اور بچے بھی ہو جائیں اور بچے آپ کو ماموں بھی کہیں, پھر کیا حال ہوتا ہوگا. میرا اللہ کا شکر ایسا حال نہیں ہے, لیکن عاشقوں کا حال ہوتا ہے یہ.
دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں